अस्सलाम वालेकुम। हम नज़ीर अकबर आबादी के तारुफ के साथ मौजूद थे। नज़ीर अकबर आबादी हमारे कोर्स में शामिल पहला शायर और अपनी जगह एक मुनफरद इंसान, एक मुनफरद तख्लीक का, एक ऐसा शख्स कि जिसने उर्दू ज़बान पर, उर्दू शायरी पर वो एहसानात किए कि जिनको उनकी ज़िंदगी में तो नहीं माना गया, लेकिन आज का तनकीद निगार, आज का पढ़ने वाला नज़ीर को एक अजीम शायर के तौर पर और एक ह्यूमनिस्ट के तौर पर जानता है, एक ऐसे शायर के तौर पर कि जिसने अपने ज़माने के लिहाज से, अपने वक्त से बहुत आगे की शायरी की, बहुत मुख्तलिफ बातें कहीं। ये बात हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, देखेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे नज़ीर की शायराना ख़ुसूसियात की बात होगी। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं नज़ीर के वक्त की और नज़ीर के अपने हालात ज़िंदगी की। ये बात ध्यान में रखिएगा कि बराह रास्त कोई सवाल आपसे नज़ीर के हालात ज़िंदगी पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप अशार की तशरीह करते हुए या जो अल्टरनेट क्वेश्चन है उसमें नज़ीर के हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी के और ज़िंदगी को कोरिलेट करते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम सैयद वली मोहम्मद, वो सैयद मोहम्मद फ़ारूक के बेटे थे। 1735 में पैदा हुए, 1735, और 16 अगस्त 1830, 16 अगस्त 1830 को इंतकाल किया। तवील ज़िंदगी, तकरीबन 95 साल। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि नज़ीर की तारीख़ पैदाइश ख़ासी मशकूक है। मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मौजूद है, लेकिन हमें कम से कम ये यकीन है कि अच्छी खासी 90-100 साल की ज़िंदगी थी, तवील ज़िंदगी और बड़ी भरपूर ज़िंदगी है। नज़ीर आगरा या अकबराबाद में पैदा हुए। बाय द वे, ये दो मुख्तलिफ शहर नहीं हैं, आगरा का एक नाम अकबराबाद भी है। कुछ अरसे तक आगरा को अकबराबाद कहा गया। अकबर आज़म ने अपने दौर में जब फतेहपुर सीकरी आबाद किया तो उसने आगरा का नाम तब्दील करके अकबराबाद रखा, जो बाद में कुछ अरसे तो अकबराबाद रहा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लोग कदीम नाम आगरा इस्तेमाल करना शुरू हो गए। इसलिए, और लेकिन ये भी कहा जाता है कि नज़ीर की पैदाइश दिल्ली की है और फिर वो दिल्ली के इंतहाई मखदूश हालात की वजह से आगरा आ गए और फिर यहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। ये कहना चाहिए कि नज़ीर की अमली ज़िंदगी तमाम तर अकबराबाद, आगरा में गुजरी, जबकि उनकी ज़िंदगी का ये दौर, ये तवील दौर, एक सदी, सियासी लिहाज से भी और अदबी लिहाज से भी हिंदुस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दौर है। इल्म व अदब में तरक्की के लिहाज से और सियासी तौर पे, समाजी तौर पे एक तनज़्ज़ुल और
بربادی کے حوالے سے یہ 100 سال تاریخ ہندوستان کا بدترین باب ہیں. یہ ایک اہم فیکٹر ہے نذیر کی زندگی کا. لیکن ہم فی الحال صرف ان کی ذاتیات کی بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نذیر اپنے والدین کی 10-12 اولادوں میں سے آخری بچے تھے اور اکیلے تھے جو زندہ بچے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے کم از کم ان کے والدین کے 10 بچے نذیر سے پہلے یا ولی محمد سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اور جب ولی محمد نذیر پیدا ہوئے تو ان کو بڑے لاڈ پیار کے ساتھ، بڑے کہنا چاہیے کہ بڑا پیمپر کر کے پالا گیا، اور ان کی ہر خواہش، ہر آرزو پوری کی گئی. اور نذیر کے مزاج میں ایک انجوائمنٹ آف لائف، زندگی کا لطف اٹھانا، جو اس زمانے کے کھیل تماشے، میلے ٹھیلے، آنا جانا، ناچ گانا، ہر چیز بدجائے عتم موجود تھی. انہوں نے زندگی کو مکمل طور پہ انجوائے کیا ہے. آپ ان کو کھلنڈرا بھی کہہ سکتے ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سنجیدگی سے زندگی کو نہیں لیا، اور یہ بات درست ہے. نذیر کی شاعری میں زندگی اپنے تمام رنگوں کے ساتھ نظر آتی ہے، اور یہی ان کی زندگی کا اصل حاصل بھی تھا. نذیر کی اہمیت یہ ہے کہ وہ زندگی کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ ہے. نذیر کسی تخیلاتی دنیا کا قیدی نہیں، وہ ہر لطف کو، زندگی کی ہر پہلو کو تجربہ کرتا، دیکھتا اور پھر اس کو لکھ دیتا. یہ بات ہم دوبارہ آگے چل کر اس کو دہرائیں گے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نذیر نے زندگی کو اور اپنے زمانے کو مکمل طور پہ دیکھ لیا. جو اس زمانے کے حالات تھے اس کے مطابق. تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے والد خود ایک نواب صاحب کے یا کسی حکمران کے حلقہ ارادت میں یا ان کے مصاحبین میں شامل تھے. ایک اچھا کھاتا پیتا گھرانہ، اگرچہ بہت امیر نہیں لیکن ایک مناسب حد تک اچھا گھرانہ. نذیر کی تعلیم اپنے مروجہ انداز میں جو اس زمانے کا طریقہ تھا، اردو، فارسی، عربی، شاعری، ادب اور جو اس زمانے کے مروجہ علوم تھے وہ نذیر نے حاصل کیے. لیکن اگرچہ ان کے مزاج میں ایک لاابالی پن موجود ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور کے علاوہ کبھی کسی دربار سے وابستگی قائم نہیں کی. نذیر نے زیادہ زندگی اپنی ایک اتالیق کے طور پہ گزاری. اتالیق، آپ اس کو ایک لیو ان ٹیوٹر سمجھ لیجئے، a teacher 24/7. دیکھیے اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دولت مند لوگ تھے، جو غریب غربا تھے، جو عام لوگ تھے، وہ اپنے بچوں کو کسی مکتب میں، کسی مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے. لیکن جو اہل ثروت تھے، جو دولت مند لوگ تھے تھوڑے سے بھی، وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے ٹیچرز اپوائنٹ کرتے تھے، اور یہ اساتذہ ان بچوں کے کل وقتی استاد تھے. 24/7 جو میں نے ایکسپریشن استعمال کیا کہ وہ باقاعدہ ان کے گھر میں رہیں گے اور
بچے کی نگرانی، تربیت، تعلیم مکمل طور پر ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ باپ گھر میں ہے یا نہیں، کہیں میدان جنگ میں گیا ہوا ہے، کسی کاروبار کے لیے گیا ہوا ہے، کسی دربار میں گیا ہوا ہے، وہ تربیت کی ذمہ داری والدین کی نہیں ہے بلکہ اس اتالیق کی ہے جس کو مقرر کیا گیا۔ نذیر نے اپنی زیادہ زندگی اس انداز میں گزاری اور بعد میں انہوں نے زندگی کے آخری دور میں آ کر ایک مکتب بھی قائم کیا۔ میں مدرسے کی بات نہیں کر رہا، مکتب کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ فارسی، عربی اور دیگر علوم کی وہ خود ون مین شو کے طور پر تعلیم دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے شاعری، نذیر کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید غالب نے بھی نذیر اکبر آبادی سے کچھ تعلیم حاصل کی، لیکن یہ بات پایۂ ثبوت کو نہیں پہنچی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نذیر کی زندگی کیسی گزری، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت پرسکون، بہت پرلطف، اور انہوں نے زندگی کو جس طرح دیکھا، جس طرح محسوس کیا، اس طرح لکھ بھی دیا۔ یہ بات ہمارا بنیادی تھیسس بنے گی تھوڑا سا آگے چل کر، لیکن یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ نذیر کو ان کے اپنے دور میں، ان کے اپنی زندگی میں بڑا شاعر نہیں مانا گیا۔ کیوں نہیں مانا گیا؟ اس کی وضاحت ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ میں ہر چیز کو کہتا جا رہا ہوں کہ اگلے لیکچر میں کریں گے، کیونکہ ہم صرف حالات زندگی کی بات کر رہے ہیں، اور ان کی شاعرانہ خصوصیات کی بات ہمارا اگلا موضوع ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس نذیر کی کلیات رکھی ہوئی ہے، خاصی بڑی ساری چیز، اور اس کی ضخامت آپ دیکھ لیجئے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نذیر کے اصل کلام کا کچھ حصہ ہے۔ اگر یہ کچھ حصہ ہے تو انہوں نے اصل میں کیا کچھ کہا ہوگا اور کیا کچھ لکھا ہوگا، یہ الگ بات۔ بہت امیرانہ زندگی نہیں، ایک صوفیانہ رنگ ان پر غالب ہے کہ وہ زندگی کو بڑے درویشانہ انداز میں دیکھتے ہیں۔ زندگی کا آخری دور ان کا خاصا مشکل میں گزرا، فالج کا شکار ہوئے، ذرائع آمدنی محدود تھے، لیکن اس کے باوجود نذیر ایک خوش الحان، خوش ذوق اور ایک بڑا روشن ذہن، جو اپنے دور کے جائنٹس سے متاثر نہیں، اور وہ میر درد، مومن، ایسے لوگوں کے ہم اثر ہیں کہ جو اردو ادب میں لٹرلی جائنٹس ہیں، لیکن اس دور میں ہوتے ہوئے بھی نذیر اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے، اور یہی اس کی بڑائی ہے، یہی اس کا اصل مقام ہے۔ اس 95 سالہ زندگی کو ہم نے مکمل کیا ایک مختصر انداز میں، اور یہاں آ کر ہمارا نذیر اکبر آبادی کا تعارف مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے نذیر کی شاعرانہ خصوصیات کی۔ اللہ حافظ۔